अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती और रहमत और बरकत नाज़िल हो। मैं हूँ शाह वज़ीर और आप देख रहे हैं द मैसेज ऑफ़ अल्लाह का यूट्यूब चैनल फॉर द होल ऑफ़ ह्यूमैनिटी। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि सारी इंसानियत के लिए बनाया गया है, तो गैर मुस्लिम भाई और बहन भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इस बार आपको अगर जो भी बातें मिलेंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस, सही हदीस और कुरान के प्रूफ के साथ ही मिलेगी, कोई इधर उधर की बात नहीं की जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए आपके आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक ये है कि क्या इस्लाम में फ़िरक़ा जायज़ है या नहीं। अक्सर गैर मुस्लिम जब हिंदू से मुस्लिम होते हैं, तो जब इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं तो उनके मन में एक बात कन्फ्यूज़न रह जाती है कि आखिर वो कौन सा फ़िरक़ा एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जब जैसे ही वो मुसलमान बनने लगते हैं तो उनको फिर पता चलता है कि इस्लाम में लोगों ने फ़िरक़ा बना रखा है, और हनफी है, देवबंदी है, बरेलवी है, शाफ़ी है, मलकी है। आखिर जाएँ तो जाएँ किधर, किसको एक्सेप्ट करें। इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी उनके पास एक बहुत बड़ा पहाड़ रहता है कि आखिर करें तो क्या करें। तो इस वीडियो में इसका जवाब मिलेगा कि सबसे पहली बात कि फ़िरक़ा जायज़ है या नहीं इस्लाम में। इस चीज़ को तरफ देखेंगे हम लोग कि अल्लाह ताला ने इसको जायज़ किया है कि नहीं, या हराम है ये, और वो कौन सा गुनाह है जिसके वजह से अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल को, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपका उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं जो ये गुनाह करते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, उससे आप उन वैसे लोगों से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, यानी कि इस्लाम से ख़ारिज कर दिए गए वो लोग। ठीक है। तीसरी चीज़ हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी आलिम की वीडियोज़ देख रहे हैं और किसी दो आलिम की वीडियोज़ देख रहे हैं, एक की भी देख रहे हैं, दूसरी की भी देख रहे हैं, तीसरी की भी देख रहे हैं, तो किसी एक मामले को लेके, किसी एक मसले को लेके, किसी एक बात को लेके उस वीडियो में अलग बात है, उस वीडियो में अलग बात है, उस वीडियो में अलग बात है, यानी एक आलिम दूसरी बात कह रहा है, दूसरा दूसरी बात कह रहा है, तीसरा दूसरी और कोई बात कह रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या करें वो भी हम लोग देखेंगे। आज इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। और फ़िरक़ा जायज़ है या नहीं, सबसे मेन मुद्दा हम लोग का यही रहेगा, और भी बाकी सब चीज़ों को देखेंगे, सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए आज के वीडियो के बाद, आज का वीडियो ऐसा होने वाला है, ऐसा आईना साबित होगा इंशाल्लाह आपके लिए, उन लोगों के लिए भी कि जो फ़िरक़ा परस्ती में यकीन रखते हैं कि फ़िरक़ा होना चाहिए, उनको भी जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और वो शख्स जिसको ज़र्रा बराबर भी जिसके दिल में ईमान होगा ना और अल्लाह का डर होगा, तो उसकी रूह कपकपा जाएगी फ़िरक़ा के बारे में सोचने से पहले, कि अपने आप को कभी वो हनफी, देवबंदी, बरेलवी, शाफ़ई, मलकी बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा, लाखों बार सोचेगा वो। और अगर ज़रा सा भी डर होगा अल्लाह का, तो अगर डर नहीं है अल्लाह का, मुसलमान बस नाम के, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर फ़िरक़ा परस्ती करने के लिए ही मुसलमान बने तो फिर तो कोई मेरा समझाना ना समझाना बात बराबर है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहली बात, अबू दाऊद की हदीस पढ़ने वाला हूँ, सही हदीस। अबू दाऊद में जो एक किताब है, किताब सुन्नत, यानी वो किताब जिसमें सुन्नत के बारे में, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के बारे में ज़िक्र है, और किताब नंबर 39 है ये, यानी 39। इसमें एक बाब है, बाब जो है वो है कि इसके तशरीह के बारे में, सुन्नत के तशरीह के बारे में, बाब नंबर 1। और इसमें हदीस नंबर 4596 यानी 4596 पढ़ने वाला हूँ मैं, जो कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। और एक और हदीस है जो कि है 4597 यानी 4597, जो कि मुआविया बिन अबू सुफियान से रवायत है ये हदीस। तो मैं आप लोगों के सामने पहले ये हदीस पढ़ूँगा, फिर कुरान की आयतें भी हैं। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, सूरह अल अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 यानी 159, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 यानी पढ़ने वाला आपके सामने। चलिए तो हम लोग हदीस की तरफ चलते हैं सीधा, और देखते हैं कि फ़िरक़ा के बारे में अल्लाह के रसूल का क्या कहना है और क्या हदीस में आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत आपके सामने में है। चलिए देखते हैं, आपके सामने में आप देख सकते हैं, जैसा कि किताब सुन्नत, सुन्नतों का बयान है इसमें पहला बाब जो है, बाब शरीह सुन्नत, यानी सुन्नत की तशरीह व तौज़ीह, यानी कि क्या सुन्नत होती क्या चीज़ है, किसको सुन्नत कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस बारे में सुन्नत से रिलेटेड बात की गई, उसके बारे में है। तो चलते हैं हम लोग अपने हदीस की तरफ। हदीस नंबर 4596 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ, सिर्फ उर्दू का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। अरबिक पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी दिक्कत होगी और मुझे भी वक्त लगेगा बनाने में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी 71 या 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग, जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थे, वो 71 या 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए। और ईसाई यानी ईसा अलैहिस्सलाम की कौम 71 या 72 फ़िरक़ों में बटे, और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी। अल्लाह के रसूल ने ये पेशन गोई की, ये उन्होंने बता दिया, अल्लाह के हुक्म से ये बताया कि
آپ کے امت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کچھ کہتے بھی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ جو بتاتے تھے وہی کہتے تھے. قرآن نے بھی اس بات کو واضح کر دیا, اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ, ایک یقین ہے بالکل بھی کہ اللہ کے رسول اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے تھے. اللہ کے رسول نے وہی بات بتائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتائی گئی. اور یہ پیشن گوئی کی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یاد رکھیے, اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, کرنے کو نہیں کہا ہے. جو لوگ بانٹتے پھرتے ہیں اسلام کو, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے جن لوگوں نے اور فرقہ بنا دیا ہے, جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ ارے حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے. 73 فرقے ہوں گے یہ کہا گیا ہے, کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی جیسے کہ پہنے ہوئے بھی ہوں گے لیکن لگے گا کہ بالکل ننگی ہیں. کپڑے پہننے کے باوجود بھی ایسے کپڑے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر کے ننگی لگیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ویسا کپڑا پہنو. یہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول کہ ایسا ہوگا قیامت کے آنے سے پہلے. لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھوڑے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو. اسی طرح سے اللہ کے رسول یہاں بتا رہے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے امت کے 73 فرقے کرو. اگر فرقے کرنا ہوتا اللہ کے رسول کو تو لوگوں کو اسی وقت اپنے ہی زمانے میں فرقہ کر دیتے. اب سوچنے والی بات تو یہ ہے, کامن سینس والی بات ہے, ذرا سا عقل لگائیے. اللہ نے ایک قرآن نازل کیا, اللہ نے ایک نبی کو ہمارے طرف بھیجا اور کہا لوگوں کو جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے, اپنے کتاب کے ذریعے, وہ ہر کسی کے لیے تو ایک ہی حکم تھا. قرآن میں جتنے بھی حکم ہیں وہ تو سب کے لیے ایک ہی ہے. حدیث میں جتنے بھی احکام ہیں, جتنی بھی باتیں بتائی گئی وہ سب کے لیے تو ایک ہی ہے. پھر یہاں پہ فرقہ والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ وہ لوگوں کا کیا دھرا ہے جن لوگوں نے دین میں نئی نئی بات پیدا کی, گھسیرا, اور دین میں سے بہت ساری باتیں کمی کی. ویسے لوگوں کا کیا دھرا ہے یہ, جس کی وجہ سے آج امت کے فرقے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امت کے جو ہے مطلب فرقے ہونے چاہیے, تو یاد رکھیے کہ جو سوچتے ہیں کہ فرقے ہونے چاہیے اور جو فرقہ پرستی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جہنم میں جانے کے لیے بھی پھر وہ تیار رہیں, کیونکہ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 4597 جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ 72 فرقے جو ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے, جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو فرقہ پرستی کرنے والے لوگ سمجھ جائیں, اپنا ٹھکانہ جہنم کی طرف سمجھ لیں. تو یہ والی حدیث جو ہے ابو عامر حزنی کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا خبردار, تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے. انہوں نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لوگ فرماتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ خبردار تم سے پہلے اہل کتاب, یعنی اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور نصارہ کو, کیونکہ ان کو توریت اور انجیل دی گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام والے قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے توریت ملی اور انجیل ملی. عیسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری. تو اہل کتاب انہیں کو کہا جاتا ہے جن کو کتاب دی گئی. تو کیا کہا, پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ ملت 73 یعنی امت مسلمہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اب صاف صاف یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا, اور یہی الجماعت ہوگا. ایسے لکھا ہوا ہے کہ اس 73 فرقے جو ہوں گے اس میں سے 72 تو جہنم میں جانے والے اور ایک جنت میں جائے. حدیث کے مطابق ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے جنت میں جائے گا. تو وہ جو ایک جنت میں جائے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ الجماعت کہا. الجماعت میں کون لوگ ہیں, مطلب کن لوگوں کو الجماعت کہا جائے گا؟ وہ لوگ ہیں جو اس دین کو فالو کرتے ہیں, اس اسلام کو فالو کرتے ہیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فالو کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فالو کرتے تھے. اور یعنی کہ جو شخص, چونکہ اللہ کے رسول نے اسلام کے فرقے نہیں کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسلام کے فرقے نہیں کیا, فرقہ پرستی بالکل حرام ہے, اور چونکہ فرقہ کرنے سے جو ہے اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا. تو جو انسان فرقہ کرے گا اسلام میں, فرقہ پرستی کرے گا, کسی فرقہ میں اپنے آپ کو شمار کرے گا, گویا کہ وہ اس دین پر نہیں چل رہا ہے جس دین پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور جس دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چل رہے تھے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو ہیں جن کو الجماعت کہا گیا, جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں, جو جماعت ہے, وہ جماعت اپنے آپ کو فرقہ بولے گی یا نہیں بولے گی؟ دیکھیے, جیسے ہی وہ اپنے آپ کو ایک فرقہ بولے گی تو وہ اللہ کے دین سے خارج ہو جائے گی. جیسا کہ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 یعنی 159 میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام سے وہ انسان خارج ہو جائے گا جو کہ
اسلام کے ٹکڑے کرے گا، جو اسلام میں فرقہ پرستی کرے گا۔ تو وہ انسان، اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو فرقہ میں شمار کریں گے؟ تو بالکل بھی نہیں ایسا کریں گے۔ تو پھر وہ ایک فرقہ کیسے بن جائیں گے؟ تو دیکھیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی چیز کو 73 ٹکڑے میں کرنا چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 73 ٹکڑے کریں، آپ اس کے 72 ٹکڑے کریں گے، آٹومیٹیکلی جو ہے وہ 73 ایک ٹکڑا جو ہے لاسٹ میں بچ جائے گا، جو اپنے آپ کو الگ نہیں بھی کرنا چاہے گا پھر بھی الگ ہو جائے گا وہ باقیوں سے اپنے آپ آٹومیٹیکلی۔ جیسے کہ ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دو ایگزامپل دوں گا۔ ایک یہ ایگزامپل ہے جس میں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ایل لکھا ہوا ہے، ایک طرف آر لکھا ہوا ہے، اگر دکھ رہا ہو تو لیفٹ اینڈ رائٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ والا حصہ جو ہے جو رائٹ ہے، جو حق پہ ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک فرقہ میں تبدیل کرے، یہ بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ والا اس والا جو حصہ ہے، یہ اس نے اپنے آپ کو فرقہ میں بانٹ لیا۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو فرقے میں بانٹا، تو جیسے ہی اپنے آپ کو اس نے فرقے میں بانٹا تو یہ والا جو فرقہ نہیں بننا چاہتا تھا وہ فرقہ میں، اب وہ اپنے آپ آٹومیٹیکلی ان لوگوں سے الگ ہو گیا۔ اور دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں نے دونوں نے کیا کہا، چاہا کہ جو ہے فرقہ بننا ہے، تو ایک یہ فرقہ اور یہ فرقہ۔ لیکن اصل میں فرقہ کون چاہتا تھا؟ فرقہ یہ چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فرقہ ہو، یہ آٹومیٹیکلی اس سے الگ ہو گیا، کیونکہ یہ اس سے الگ ہوا تو یہ آٹومیٹیکلی بچ گیا، اور دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ فرقہ ہے لیکن یہ فرقہ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک ایگزامپل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سپوز کہ مان کے چلیے اس کے 3 ٹکڑے کرنے ہیں، 3 فرقے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے لیکن ایک حصہ جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک فرقہ بنے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آٹومیٹیکلی جو ہے یہ جو ہے 3 جو ہے فرقہ میں آٹومیٹیکلی بٹ جائے گا، جس میں سے ایک حصہ جو ہوگا جو نہیں چاہتا ہے کہ وہ فرقہ میں بٹے، لیکن آٹومیٹیکلی وہ ایک حصہ بن جائے گا۔ دیکھیے ایک فرقہ یہاں سے الگ ہوا، ٹھیک ہے، ایک الگ ہوا، اور یہ دوسرا الگ ہوا، تو 2 فرقے بن گئے۔ لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فرقہ بنے، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ یہ ایک فرقہ ہے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کی کیسے جو ہے فرقہ میں وہ جو لوگ ہیں جن کو الجامعت کہا گیا، جن کو جنت میں جانے والا کہا گیا، وہ اپنے آپ کو فرقہ میں نہیں بانٹیں گے، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں کے لیے وہ لگے گا کہ ایک فرقہ ہے۔ جیسا کہ 73 فرقے ہونے ہیں تو 72 فرقے ہوں گے، مطلب کہ 72 ٹکڑے بٹیں گے، 72 لوگ اپنی اپنی سوچ، اپنی رائے کے حساب سے دین کو بنا لیں گے، اس حساب سے جو ان کو صحیح لگے گا اس کو صحیح مانیں گے، جو ان کو غلط لگے گا اس کو غلط مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی ایک جو بچے گا جو اپنے آپ کو چاہتا نہیں تھا کہ وہ فرقہ بنے، لیکن لوگوں نے اس کو اس طرح، باقی لوگ الگ ہو گئے، یہ سب الگ ہو گئے، اس لیے یہ ایک فرقہ دکھ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو فرقہ میں کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ اگر یہ اپنے آپ کو فرقہ میں کاؤنٹ کرتا تو اسلام سے خارج ہو جاتا، اور اس ڈر سے اس نے اپنے آپ کو فرقہ میں کاؤنٹ نہیں کیا، اپنے آپ کو فرقہ نہیں بنایا، اور اللہ کے اس دین کو فالو کرتا رہا جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، یعنی جس دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس دین پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، اس دین کو فالو کرتا رہا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ذرا سا سوچنے والی بات یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو لوگ فرقہ بناتے ہیں وہ ذرا سا سوچ لیں، کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا اللہ نے فرقہ بنانے کے لیے تو نہیں کیا، الٹا منع کیا، جو کہ آگے میں آیت میں بتانے والا ہوں، آگے آپ لوگوں کو آگے کی کچھ آیتیں پڑھوں گا تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حرام کیا ہے اور کیا کہا ہے اس فرقہ بنانے والوں کے بارے میں۔ روح کپ کپا دینے والی آیت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی فرقہ نہیں بنایا، یعنی کہ اللہ کے رسول کا بھی طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ نے بنایا، تو یہ صحابہ کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ جو الجماعت ہے، یہ الجماعت، یہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے؟ یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو فرقہ میں بانٹ ہی لے گا اور کہے گا کہ میں حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شافعی ہوں، ٹھیک ہے، جب اپنے آپ کو فرقہ میں بانٹ ہی لے گا تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے کا بالکل خلاف ہی چلا گیا۔ سب سے پہلے بات تو یہیں پر جو اس کے لیے جو ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی جو فالو کرنے والی بات ہے، فالو کرو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہاں پر سے تو اپنا راستہ وہ خود بند کر لیتے ہیں۔ اب جیسے سوچنے والی بات ہے، ایسے سوچئے، اس چیز کو ایسے سمجھیے کہ کیا کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ چلے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہ چلے؟ مسلمان کہتا ہو اپنے آپ کو، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔
وہ اپنے فرقے کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ ذرا سوچیے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یعنی کہ جب اللہ کو معبود مان رہے ہیں تو اللہ ہی کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بیسٹ، مطلب آئیڈیل ہے، مطلب بیسٹ نمونہ ہے تمہارے لیے، ان کو دیکھ کر کے سیکھو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو ویسے لوگ الجماعت میں نہیں ہیں۔ جو لوگ، آپ ذرا سوچیے، صرف ایسے سیدھے سیدھے سمجھیے اس چیز کو، کہ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزارے گا، وہی شخص الجماعت میں آئے گا، وہی شخص جو ہے جنت کا حقدار ہوگا۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر لے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس جنت کا حقدار بننے والا ہے۔ یہ وہی ان 72 فرقوں میں سے ہو جائے گا جو اپنے آپ کو، جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو فرقہ میں بانٹ لے گا تو وہ اپنے آپ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائے گا۔ کیسے؟ سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے نہ تو فرقہ بنایا، نہ صحابیوں نے فرقہ بنایا، نہ اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے رسول کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے زندگی گزاری، وہ کون سی زندگی تھی؟ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ تھا۔ لیکن اللہ نے فرقہ بنانے کے لیے نہیں کہا۔ لیکن جو فرقہ بنائے گا، سیدھی سی بات ہے، وہ اللہ کا اور اس کے رسول نے فرقہ نہیں بنایا، نہ ہی صحابی نے بنایا۔ تو جو فرقہ بنائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ صحابیوں کا طریقہ تھا کہ وہ فرقہ بنائیں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق آپ کی زندگی ہے ہی نہیں، جیسے ہی آپ نے فرقہ میں اپنے آپ کو بانٹا تو آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گیا آٹومیٹکلی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے فرقہ بانٹنے کا، ٹھیک ہے؟ میں اس چیز کو اور بھی زیادہ ایکسپلین کروں گا، تب یہ سمجھ میں آئے گا جب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، ورنہ اسی بات کو میں ریپیٹ کرتا چلا جاؤں گا اور آپ کے سر پہ سے پاس ہو جائے گی بات۔ اوورال بات یہ ہے کہ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ ابن یحییٰ اور عمروں نے اپنی روایتوں میں مزید کہا، اور بھی ایکسٹرا چیزیں بتائیے، کہ بلا شبہ میری امت میں سے کچھ قومیں نکلیں گی، ان میں یہ احوا یعنی کہ من پسند نظریات اور اعمال کو دین میں داخل کرنا، یعنی اپنے من سے نئی بات گڑھ لینا یا اس کو میں کمی کر دینا، احوا اسی کو بولتے ہیں، اپنے من سے گڑھی ہوئی بات کو جوڑ دینا اور اپنے من سے جس چیز کو ہٹا دینا، یعنی من پسند چیزوں کو کرنا۔ اسی سے فرقہ بنا ہے۔ جو اپنے حساب سے صحیح لگتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جو اپنے حساب سے غلط لگتا ہے اس کو غلط بول دیتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں کو سیدھا کافر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احوا ایسے یعنی من پسند نظریات اور من پسند چیزوں کو اپنے دین کا حصہ سمجھ لینا، اپنے آپ اسی کو دین مان لینا، من پسند چیزوں کو، وہ اس طرح سے گھس جائیں گے، ایسے سرایت کر جائیں گے جیسے کہ باولے پن کی بیماری اپنے بیمار میں سرایت کر جاتی ہے۔ جس طرح سے باولے پن میں، پاگل پن میں انسان پورا مطلب اس میں ڈھل جاتا ہے پاگل پن میں۔ اور عمروں نے کہا کہ باولے پن کی بیماری بیمار کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں اس بیماری کا اثر نہ ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے من سے دین میں نئی باتیں جوڑنے لگتا ہے، یا اپنے من سے اپنے نظریات کے حساب سے دین کو سمجھنے لگتا ہے، جو اس کو صحیح لگتا ہے وہی اسی کو دین کا حصہ سمجھتا ہے، اور جو اس کو غلط لگتا ہے اس کو دین کا حصہ نہیں مانتا ہے، وہ اسلام کا حصہ نہیں مانتا ہے، اور اپنا ایک فرقہ بنا لیتا ہے کہ یہی اس فرقے کے اندر جو باتیں صحیح کی جائیں گی اسی کو صحیح مانیں گے، اور جو غلط کہی جائیں گی اسی کو غلط کہیں گے۔ تو ویسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کیا؟ ایسے لوگ ہر چیز میں نئی باتیں جوڑ دیتے ہیں، اور ہر چیز میں یعنی کہ اس بیماری میں باولے پن کے بیماری میں جب کوئی بھی حصہ، مطلب چاہے وہ کوئی بھی نس ہو، چاہے وہ کوئی بھی جوڑ ہو، وہ باقی نہیں رہ جاتا جہاں پر اس بیماری کا اثر نہیں ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے جب انسان اپنے من سے چیزوں کو گڑھنے لگتا ہے، جب اپنے من پسند نظریات کے حساب سے اپنے دین کو سمجھنے لگتا ہے، اپنے جو اس کو من پسند ہو اس کو اپنا دین سمجھنے لگتا ہے، تو ہر چیز میں پھر وہ عدل بدل ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، چاہے وہ دعا مانگنے کا طریقہ ہو، چاہے وہ تہجد کا طریقہ ہو کہ تہجد میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، یا کچھ بھی ایسی چیزیں، دین کا کوئی بھی معاملہ، اس میں ہر چیز میں اپنا نظریات، اپنا من گڑھنت چیز اس میں گھسیڑ دیتا ہے، یا اس میں کمی کر دی جاتی ہے۔ جو اپنے آپ کو پسند ہو، جو اپنے فرقے کے حساب سے صحیح ہو وہ اس کو صحیح ماننے لگتے ہیں، اور جو اپنے فرقے کے حساب سے غلط ہو اس کو غلط ماننے لگتے ہیں۔ یہی اس کا اصل مطلب ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن کی طرف، چلتے ہیں ہم لوگ۔
اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں پڑھنے والا ہوں سب سے پہلے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 آپ کے سامنے میں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اس کا مطلب کیا ہے دیکھتے ہیں۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی مت کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہ اللہ نے آسمان سے کوئی رسی لٹکا دیا اور اس کو پکڑ لیں ہم لوگ مضبوطی سے؟ ہے کیا؟ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حدیثوں میں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسی کہا ہے اور اسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں آگے کہتے ہیں اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھڑے ہوئے ایک گڈھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، اور اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے یعنی ان نشانیوں سے تمہیں اپنی فلاح یعنی اپنی کامیابی کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے تم آپس میں دشمن تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئے ہوئے تھے یا کوئی بھی نبی جب نہیں آئے ہوئے رہتے ہیں تو ان کی جو پہلے کی جو امت رہتی ہے آپس میں جب فرقہ میں بٹی رہتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں، تو جب نبی آتے ہیں تو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک جگہ جمع کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب یہ دین آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس میں کیا ہم لوگوں نے جانا کہ آپس میں فرقہ میں نہ بٹو۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور حرام کر دیا، کلیئر کر دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بھائی کر دیا، پہلے آپس میں تم دشمن تھے، اس دین کی برکت سے ہم نے تم کو بھائی کر دیا، اس لیے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں یہ جو آیت ہے نا، یہ قرآن کی سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 جو ہے، یہ روح کو کپا دینے والی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سنیے ذرا غور سے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے جو لوگ اسلام کے ٹکڑے کرتے ہیں، جو لوگ فرقہ بندی کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کو تفرقہ گروہ گروپ وائز کر دیا ہے جن لوگوں نے، اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے، قیامت کے دن ان کو کیا ہوا جتلا دیں گے۔ یعنی یہ ایسے لوگ جو فرقہ کرتے ہیں، فرقہ میں بٹتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ فرقہ کرنا صحیح ہے اور اپنے آپ کو حنفی، دیوبندی، بریلوی، شافعی اور یہ سب کیٹیگری میں بانٹتے ہیں، تو ویسے لوگوں سے اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان کی کیٹیگری میں نہیں آتا ایسے لوگ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر سپوز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی 2 عالم کی بات آپ سن رہے ہوں یا 3 عالم، تو ان دونوں کی باتوں میں یا ان تینوں کی باتوں میں الگ چیزیں ملتی ہیں۔ 2 عالم کی بات رکھتے ہیں، سپوز 2 انسان ہیں، 2 عالم ہیں، آپ کو دونوں کی تقریریں سنتے ہیں اور دونوں میں ایک مسئلہ سے لے کر کے کوئی تفرقہ آتا ہے، مطلب کہ ان کی رائے کچھ اور ہے ایک عالم کی اور دوسرے عالم کی رائے کچھ اور ہے۔ تو ویسے کنڈیشن میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں آخر کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا ہے قرآن میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ٹھیک ہے، کہا کیا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو فرما برداری کرو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں علم رکھتے ہیں، جو عالم ہیں، لیکن اگر ان میں اختلاف ہو جائے پھر اگر کسی بات پہ تو رجوع کرو، واپس لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ یعنی کہ اگر ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن کے اوپر، تو ایسا کبھی کوئی معاملہ پیش آئے کہ 2 عالم کی بات ہو رہی ہو
اور دونوں میں اختلاف ہو جائے تو ویسے کنڈیشن میں کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کے لیے کہا گیا۔ ابھی اگر ہم لوگ اس بارے میں بات کریں گے تو قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کے طرف ہیں، چونکہ اللہ کا رسول ہے نہیں زندہ، تو ہم لوگ کہاں لوٹیں گے؟ اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کی کتاب کی طرف، اور رسول اللہ کی طرف، مطلب رسول اللہ کی سنت کی طرف، جو حدیثوں میں صحیح حدیث ثابت ہیں، ہم لوگ اس کی طرف لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا اللہ کے رسول کی سنت میں کیا ہے، یعنی اپنے من سے نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کریں گے کہ اگر ہم کسی عالم کو زیادہ اچھا سمجھ رہے ہیں کسی معاملے میں تو ہم اس کو یہ نہیں ماننے لگیں گے کہ یہ عالم جو بول رہا ہے بالکل صحیح بول رہا ہے اور جو سامنے والا بول رہا ہے بالکل غلط بول رہا ہے۔ آپ کو تحقیق کرنی ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ دونوں عالم میں سے کون زیادہ صحیح ہے با اعتبار قرآن اور حدیث کے، کون اللہ اور اس کے رسول کے بات کے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کون آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ رکھ رہا ہے۔ یعنی ایگزامپل کے طور پہ میں ایک سیدھا ایگزامپل دے رہا ہوں۔ مان لیجیے آپ نے کسی ویڈیو کو دیکھا تب فرقہ کے بارے میں، اور ہو سکتا ہے آپ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے جو دلیلیں تھے آپ کے سامنے پیش کی، ٹھیک، اور آپ کو باقی دوسرے کسی ویڈیو میں دلیل پیش آئی، تو آپ میری بات کو بالکل چھوڑ دیجیے۔ اگر میں نے آپ کو کوئی غلط انفارمیشن دی ہے، اگر آپ کو میں نے قرآن حدیث سے انفارمیشن نہیں دیا ہے تو آپ میری بات کو لات مار دیجیے اور اس بات کو مانیے جو اگر سامنے والا انسان آپ کو صحیح دلیل سے دے رہا ہے، یا اگر میں صحیح دلیل سے دے رہا ہوں تو میری بات کو مانیے۔ میری بات کو ماننے کا مراد یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو مانیے، یہ نہیں کہ میری بات کو مانیے۔ میں اگر قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں صحیح دلیلیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ہی اس بات کو مانیے، ورنہ اس کو لات ماریے ویسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہی ہے، قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں جس سے آپ کو اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو کیا بلانا چاہیے، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شافعی، ملکی یا مسلمان بلانا چاہیے۔ دیکھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو حنفی کہے، دیوبندی کہے، بریلوی کہے، شافعی کہے یا کسی اور فرقہ میں بانٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی اس وقت اللہ کے رسول نے کتنے فرقوں میں اسلام کو بانٹا تھا، یا جب اسلام مکمل ہوا تو کتنے فرقوں میں بانٹا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنے فرقوں میں بانٹا ہے اسلام کو؟ کیا بانٹا؟ نہیں بانٹا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا پکارا ہے؟ مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پکارا ہے، یا جتنے بھی نبی گزرے ان کو کیا پکارا؟ مسلمان۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آپ کو کیا پکارا ہے؟ مسلمان۔ تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو کیا پکارنا چاہیے؟ ذرا سوچیے، اس بات پر غور کریے اور کمنٹ میں بتائیے کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو کیا پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے آس پاس کے غریب و غربا کا خیال رکھیے اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرقہ بندی کے چکر میں نہ جانے کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت جلد اگلے ویڈیو میں۔